अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि भारत खेल में भी सियासत को मुलविस कर रहा है। एशिया कप के मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद जो भारतीय टीम का रवैया रहा उसके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। वहाँ पे पाकिस्तान के कैप्टन के साथ भारतीय टीम के कैप्टन ने टॉस के वक्त हाथ भी नहीं मिलाया, मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाया। ऑल्दो कि उनकी टीम वो मैच जीत चुकी थी, लेकिन उनका जो रवैया था उससे ऐसा लगा कि ये जो जेंटलमैन्स गेम है इसकी शिकस्त हो रही है, ये हार रही है। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, उसके तहत आप गेम खेलते हैं, मैच खेलते हैं। खबर ये आई कि मैच रेफरी ने पाकिस्तान की टीम के कैप्टन को कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाना भारतीय टीम के कैप्टन से, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत की ये ख्वाहिश है। अब क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक है? अब पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक इस मैच रेफरी को टूर्नामेंट से फारिग नहीं कर दिया जाता हम मजीद मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है। हमने ये भी देखा कि भारतीय टीम के कैप्टन ने मैच के बाद पहलगाम का जिक्र किया, अगेन पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। ये जो सारा इल्ज़ाम है, पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, वो पूरी दुनिया को पता है कि उसके आज तक भारत ने कोई सबूत पेश नहीं किए। आज तक किसी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उसने एक भी ऐसी चीज़ सामने नहीं रखी जिससे ये साबित हो सके कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है उसमें हम देखते हैं कि हर जगह पे आपको भारत का फुटप्रिंट नजर आता है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाती तो उसके ऊपर हम एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए? आज भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस हो रही है, हमारी टीम ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। पर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है क्या हमें उसका जिक्र नहीं करना चाहिए? हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो तो वजीर दाखिला भी हैं, उनके पास तो तमाम सारे सबूत हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को सबसे ज़्यादा पता है कि कैसे भारत पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो बलोचिस्तान हो, कैसे वो दहशतगर्दी करवाते हैं, वो तो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो वज़ीर दाखिला हैं, उनको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी हम उनसे मैच खेलने के लिए भी तैयार होते हैं, हम अपनी टीम भी भेज देते हैं। हर मौके के ऊपर अगेन एंड अगेन वो इस किस्म का रवैया अपनाते हैं जैसे वो ये जाहिर करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम हैं और पाकिस्तान ये दहशतगर्दी करवाता है। लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो पाकिस्तान इसमें विक्टिम है। इसी हफ्ता जो पिछला गुजरा है उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में कितनी शहादतें हुई, उससे पहले कितने ज़्यादा इंसिडेंट हुए, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस का सानिया हो जाए, दीगर वाक़यात हो जाएं। हम क्यों नहीं उनका जिक्र करते? हम क्यों नहीं इसके ऊपर लीड लेते? हम क्यों नहीं ये कहते कि भाई नहीं खेलेंगे हम आपके साथ क्रिकेट? हमेशा वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं और उसके बाद फिर हम कैच अप खेलना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज़ भी, जो वहाँ पे हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी वो असल मुद्दा है। भारतीय खिलाड़ियों ने जो रवैया अपनाया उसके ऊपर तो बहस हो सकती है, भारतीय हुकूमत का जो रवैया है उसके ऊपर भी बहस हो सकती है, लेकिन खेल के मैदान में जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई मायूस कुन थी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो क्रिकेट को हम इस लेवल के ऊपर लेके आ गए हैं उसके ऊपर भी बहस करने की ज़रूरत है। एनीवे वंस अगेन ये बहस तो चलती रहेगी, भारतीय मीडिया भी इस पे बात करता रहेगा। अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले ही स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेना चाहिए और एक ऐसी टीम जिसका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जो मसलसल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, इस पे पाकिस्तान को भी वाज़े मौक़िफ़ लेना चाहिए। और अगली दफ़ा जब भी कोई ऐसा मौका आए तो मेरे ख्याल में भारत से पहले पाकिस्तान को इनकार करना चाहिए और पाकिस्तान को दुनिया को बताना चाहिए कि कैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। माजी करीब के अंदर ही हमने देखा जो लेजेंड्स लीग हुई वहां पे भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार किया, उसके दौरान भी इसी किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। हर ऐसे मौके के ऊपर ये इस तरह के इवेंट को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इसमें उनका कसूर तो है, लेकिन क्या हमारी अपनी भी कमजोरी है? इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। बहुत सारा ऐसा एरिया है पंजाब का जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है, खुसूसन साउथ पंजाब में जो सूरत हाल है वो यकीनन आप उसको कोई अच्छी सूरत हाल नहीं कहेंगे। कैंप्स वगैरह हुकूमत के भी लगे हुए हैं, दीगर फलाई इदारे भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मौका जब मुल्क में सैलाब से ये हालत है, आम आवाम मुश्किल में है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब कतर चले गए, सदर साहब जो हैं वो चीन चले गए। चीन में उन्होंने अपने साहिबजादे को और अपनी बेटी को भी बुला लिया, वो भी यहाँ से एक खसूसी परवाज़ के ज़रिए चीन पहुँचे। और आज जो बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए हैं। अब इस मौके के ऊपर जब मुल्क इतनी ज़्यादा मुश्किल में है, एक
قدرتی آفت کا شکار ہے، کیا تمام لیڈرشپ کو ملک میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے۔ حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا؟ جی آپ نے سنا کہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قطر میں یقیناً امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا آپ کی ڈپلومیسی اس وقت اتنی ضروری ہے کہ ساری لیڈرشپ وہاں پہ چلی جائے؟ اور عوام میں غصہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو سیلاب کا پانی ہے یہ سندھ کی طرف جائے گا، لیکن اس وقت بلاول صاحب جو ہیں وہ چین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے کچھ اور رہنما بھی وہاں پہ چین میں موجود ہیں، صدر زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہیں، نواز شریف صاحب آج لندن چلے گئے، تو ٹوٹل آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے اس اشرافیہ میں، جو حکمران اشرافیہ ہے اور وہ عوام جو اس نظام کے تحت سفر کرتی ہے، اس نظام کے تحت جو رہ رہے ہیں، کیا یہ نظام ان کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے جو بار بار اٹھتا ہے۔ آج نواز شریف صاحب کی جانے کی جب خبر آئی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے معمول کے طبی معائنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کا تو معمول کا طبی معائنہ بھی لندن میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو اس وقت ساؤتھ پنجاب میں جو عوام پانی کے اندر پھنسی ہوئی ہے، ان کو کتنی سہولتیں مل رہی ہیں، ان کی کیسے داد رسی ہو رہی ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو ریز بھی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر غور بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ سیلاب کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ متاثرین کے ساتھ وہاں پہ حکومت کی جانب سے کتنا تعاون کیا جا رہا ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے صحافی عمر دراز گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، گزشتہ 5 روز سے جنوبی پنجاب میں سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ کوریج کر رہے تھے، اور ابھی عمر غالباً واپس پہنچے ہیں لاہور۔ عمر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ سر، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اوورال دریاؤں کو لے کر پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے، نارمل ہے۔ آج پی ڈی اے میں پنجاب نے بتایا، لیکن جن علاقوں میں پانی گیا ان علاقوں میں صورتحال وہی کی وہی ہے۔ جس طرح سے جلال پور پیر والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ اس نے موٹر وے کو بھی متاثر کیا ہے، موٹر وے پہ ٹریفک کو بند کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو جلال پور پیر والا خود شہر ہے جس کے حوالے سے پہلے دن سے خدشہ تھا، اب اس کو ایک اور سائڈ سے پانی آیا جس کی وجہ سے وہ خطرے میں ہے۔ اس سے ہٹ کے جو علی پور کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک بڑا اب بھی تحصیل کا جو حصہ ہے، آدھے سے زیادہ حصہ ہم کہیں تو وہ زیر آب ہے۔ اوورال کئی بستیاں اب بھی ایسی ہیں، بلکہ سینکڑوں بستیاں ایسی ہیں جو زیر آب ہیں، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر جو شہری ہیں وہ ابھی بھی پانی میں محصور ہیں۔ آج بھی ایک فوٹیج سامنے آئی جہاں پہ عیدی والوں نے ایک درخت پہ لٹکے ہوئے شخص جو اپنی زندگی موت کی کشمکش میں تھا اور وہ بالکل ادموا ہوا پڑا تھا، اس کو آج وہ اتارنے میں کامیاب ہوئے۔ تو فلاحی اداروں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، باقی چیزیں بھی ہیں۔ اس میں عمر، یہ جو متاثرہ علاقہ ہے اوبیسلی بہت بڑا، یہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں قدرتی آفت ہے، ہر جگہ تو حکومت نہیں پہنچ سکتی، لیکن اگر آپ اندازاً بتائیں، آپ نے جو 5 دن وہاں پہ گزارے، کتنے پرسنٹ جگہ پہ حکومت کام کر رہی ہے اور کتنے پرسنٹ پہ کوئی کام نہیں کر رہے، اور کتنی پرسنٹ پہ آپ کہیں کہ فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں؟ کاظمی صاحب، یہ بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا، اور اسی میں پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ سر دیکھیں، جب آپ جلال پور پیر والا سے خان بیلا جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو 3، 4 یا 5 گھنٹے کا ٹرپ لگتا ہے، کشتی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ علی پور سے سیت پور جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو غالباً 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تک کا ٹرپ لگتا ہے۔ اب مسئلہ اس وقت کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ سر یہ آ رہا ہے کہ اداروں کے درمیان، یعنی حکومت کے درمیان، فلاحی تنظیموں کے درمیان، اور جو پرائیویٹ مخیر حضرات یا کوئی اپنے طور پہ کشتی چلا رہا ہے، ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، اس کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا۔ یعنی اگر ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، نمبر لے لیتے ہیں، 15 بستیاں ہیں، تو پہلی بستی میں کون جائے گا؟ کیا پہلی بستی یا خدمت والوں کے ذمہ ہے، یا خدمت خلق والوں کے ذمہ ہے، یہ ریسکیو 1122 کے؟ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور پھر گورنمنٹ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے کہ ایگزیکٹ لوگ کتنے پھنسے ہوئے ہیں، کتنے ہم نے ایویکویٹ کر لیے، سب چیزیں اندازوں کے اوپر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بستی کے اندر ریسکیو 1122 بھی پہنچ جائے، این جی او بھی پہنچ جائے، مخیر حضرات بھی پہنچ جائیں، لیکن جو لاسٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو 6 گھنٹے لگیں گے آتے جاتے، وہاں کوئی نہ پہنچے۔ تو ابھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہوئی۔ یعنی جب میں پہلے دن گیا تو مجھے لوگوں نے کہا جی آج 2 دن کے بعد ہم کھانا کھا رہے ہیں، آج 2 دن کے بعد ہم تک کوئی پہنچا ہے۔ تو وہاں پہ پھر ایک اور پرابلم یہ تھی کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، مثلا ریسکیو 1122، انہوں نے پورے پنجاب سے اپنے اہلکاروں کو اپنے اس اکوپمنٹ کے ساتھ بلایا۔ اسی طرح سے فلاحی تنظیموں نے پورے کے پورے پنجاب سے لوگوں کو بلا لیا۔ عیدی کے لوگ کراچی سے آئے ہوئے میں نے دیکھے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے ان کو مقامی روٹس کا پتہ نہیں ہے، یعنی ان کو بستی کی لوکیشنز کا پتہ نہیں ہے، اب کیونکہ وہ مقامی ہے نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں۔ میں نے گورنمنٹ کے سامنے ایون رکھا، ان کو کہا
کہ آپ مہربانی کریں کسی مقامی شخص کو بٹھایا کریں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے, لوگوں کو پتا ہو, اور پھر آپ بستیاں الاٹ کریں. لیکن میں نے نہیں کہیں دیکھا کہ کوئی اے سی بیٹھا ہو, کوئی ڈی سی بیٹھا ہو, انہیں تو فرصت نہیں تھی. غالباً وہ زیادہ پھنسے ہوئے ہیں پروٹوکولز کے اندر, وزیروں کو ریسیو کرنے میں یا دیگر چیزوں میں. اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. میں پہلے دن سے بار بار کوارڈینیشن کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ہمیں لیک کرتا, کیونکہ یہ لیڈ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ڈیٹا ان کے پاس ہے. بالکل. اچھا, اس میں عمر عوام کا اب دیکھیں ایٹیچیوڈ اس وقت کیسا ہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے لوگوں کی فرسٹریشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے, مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو کیا عوام کے اندر آپ کو وہاں پہ غصہ نظر آیا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ سر کل اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اور میں ریسکیو کی بات کر رہے ہیں. کل میں نے خود وہ ویڈیوز بھی ریکارڈ کی کہ لوگ تھے جو واپس جانے کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی بستی ارائیاں علی پور سے بالکل نظر آتی ہے, کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو جو سڑک تھی اس پہ پانی کم ہو تو سڑک اگر آپ کہیں تو 1 فٹ پانی ہوگا تو سڑک نظر آنا شروع ہو گئی. یہ سڑک ہے, وہ مقامی لوگوں کو راستے کا, وہ واپس جا رہے تھے. یعنی ان کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, پانی کھڑا ہوا ہے, سڑک کے اوپر بھی اگر 1 فٹ پانی ہے تو ذرا نیچے دیکھیں گے آپ کے گہری جگہ کے اوپر جو کھیت ہے وہاں کتنا پانی ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں, حکومت پہ ہم سب کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کے ریسکیو آپریشن کو لے کے, تو آپ اس کے بیچ میں واپس کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے سر جو سب سے بڑی بات کی وہ چوریوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں. میں اس سے آگے بستی کاسو والا کے علاقے میں گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے بتایا, میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے چاروں طرف پانی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ان فلاحی تنظیموں کا کھانا لے کے آئے جن کے ساتھ میں گیا تھا, تو ان کا بیٹا ہم کیسے گھر چھوڑ دیں, یہ 7 بڑے گھروں میں چوریاں ہوئی ہیں. پھر ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر نے میرے سے بات کی اور انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا. ان کا ہمیں کوئی پکا چور تو نہیں ملا لیکن ہم نے 2 کشتیاں اس شک کی بنیاد کے اوپر اپنی تحویل میں ضرور لی ہیں. وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں, وہ آواز دیتے ہیں, یہ چیک کرتے ہیں تاثر یہ کھانا لے کے آئے ہیں, ریسکیو کرتے ہیں. جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں کوئی لوگ نہیں ہے تو یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی چوریاں ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارا ٹی آر چوری ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے. وہ لوگ امکان یہ ہے, یہ خدشہ یہ ہے کہ وہ مقامی ہوں گے. اور پھر دیکھیں نا, جب لوگ گھروں سے نکلے تو کیا لے کے نکلے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس اس کا مرغا تھا, کسی کے پاس 4 سوٹ تھے, یا جو چیز وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا سکے, باقی سامان تو وہیں پڑا ہوا ہے. تو وہ اس قسم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے فرسٹریشن ہے. پھر کوئی خود نکل آیا, اس کے رشتے دار پھنسے ہوئے ہیں, بچے نکل آئے, باپ پیچھے پھنسا ہوا ہے. اب میں ایک نوجوان سے ملا, وہ خود آ گیا, کہتے ہیں اماں ابا نہیں آ رہے. میں نے پوچھا کیوں نہیں آ رہے؟ ان کا جی وہاں جانور ہمارے ہیں. اماں ابا کہتے ہیں ہم جانوروں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو وہ ساری چیزیں ہیں جس میں لوگ واپس آتے ہیں اور ایون لڑتے یا شور کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, جو وہاں پہ حکومت کے کیمپ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا علاقہ متاثر ہوا ہے جس ایریے میں آپ تھے وہ سفیشینٹ ہیں, وہ تمام متاثرین کو مناسب دیکھ بھال پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ میں جہاں پہ مریم صاحبہ گئی تھی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول علی پور, میں نے وہاں 3 دن میں مسلسل کیمپ وزٹ کرتا رہا ہوں. وہاں ایک اس کیمپ کے اندر کچھ 1950 لوگ تھے. وہاں پہ پرابلم آج تو آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ جس جگہ پہ مریم صاحبہ گئیں تو وہ دیگیں بھی کارپیٹ بچھا ہوا ہے, اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. لیکن سر آن ریکارڈ, میں نے جہاں شو ریکارڈ کیا, ویڈیو میری ٹویٹر پہ موجود ہے, لوگوں نے وہاں شکایت کی کہ ہمیں خیمہ تو مل گیا لیکن ہمیں نیچے بچھانے کے لیے دریا چٹائی نہیں ملی, ہمیں چارپائی نہیں ملی. ایک ماں ملی, اس نے کہا جی میرا بیٹا ہڈیوں کی بیماریوں کا مریض ہے, وہ نہیں نیچے سو سکتا, میں خود یہاں ہوں, بیٹے کو کہیں اور چھوڑا ہے. پھر کیا ہوا, مثال کے طور پہ ایک شخص, فیملی کا ایک فرد آیا یا 2 فرد آئے, وہ ان کو وہاں پہ مل گیا, آدھے فرد کو کہیں اور, آپ نے کہا جی فلاں گرلز ہائی اسکول میں چلے جائے, تو اس سے پرابلم آ رہی ہے. ہاں وہاں جانور تھے کچھ 550 اسی اسکول میں جہاں مریم صاحبہ گئی ہیں, ان کو چارہ چارہ مل رہا تھا, لوگوں نے اس کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا, کچھ شکایات بھی کر رہے تھے. ہاں کھانا میں نے خود دیکھا سر, چکن قورمہ اس دن دیا, وہاں میں نے خود دیگیں چیک کی, بالکل ایسا ہی ہے, لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا. ہاں ایک شکایت وہ ضرور کر رہے تھے کہ کھانا کم ہے مقدار میں, ہم لوگ زیادہ ہیں لیکن کھانا کم ہے, یا پھر وہ کہہ رہے تھے ہمیں مطلب دوپہر کا کھانا 4:30 بجے جا کے مل رہا ہے. اس قسم کی شکایات بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, عمر دراز گوندل صاحب بہت بہت شکریہ جمع جوائن کرنے کے لیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سینئر صحافی منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ملکی سیاست پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے شروع کرتے ہیں سیلاب سے. منیب صاحب, یہ جو پنجاب میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے, ایک کرٹیسزم وہ آپ کو پتا ہے تصاویر والا تو ہو رہا ہے, اور آج ہی پروگرام میں ہم نے پہلے نجم سیٹھی صاحب کا کلپ بھی چلایا جس میں اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اپنی پروموشن زیادہ کر رہے ہیں, عوام غصے میں ہے, لیڈرشپ بیرون ملک کے دورے کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا, آپٹکس آپ کو اچھے نظر آ رہے ہیں کہ صدر صاحب چین میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اور بیٹی کو بھی بلا لیا, میاں صاحب لندن چلے گئے ہیں, وزیر اعظم صاحب قطر چلے گئے, تو آپ کو یہ آپٹکس کیسے لگتے ہیں؟
بہت شکریہ ادر صاحب. دیکھیے آپٹکس تو فرام دا ڈے ون جب سے یہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت مسائل ہوئے, اور یہ تنقید بھی جائز ہے کہ جی اس کی پلاننگ اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی. اگر آپ بارش کی فور کاسٹ کر رہے ہیں وہ تو چلیں فلیش فلڈ یا اس طرح آپ کو چھوٹا موٹا علم تھا, لیکن یہ جو اس طرح کا سیلاب آنا 3 دریاؤں کے اندر, اس پہ جو عام طور پر موقف حکومت کی جانب سے لیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو آبویسلی جو بھارت کی طرف سے پانی آیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے, بٹ وہ تو ایک دفاع ہے نا جو آپ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ آپٹکس کی بات کریں تو فرینکلی آپٹکس تو ایسی صورتحال میں جو افیکٹڈ انسان ہوگا وہ تو یہ کہے گا نا کہ بھئی ریاست کا کوئی کام اس وقت نہیں ہے, میں ڈیزرو کرتا ہوں, میں سبجیکٹ ہوں اس ریاست کا, میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں اور مجھے ریلیف دیا جائے. پھر اس میں چاہے وزیر اعظم کا دورہ قطر ہو, چاہے صدر مملکت کا دورہ چائنا ہو, لوگ اس کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ان دنوں یا اس سے پہلے جاپان تشریف لے گئی تو وہ اس پر بھی بڑی, آپ کو پتہ ہے, بڑا نیگیٹو پریس ملا, بڑا کچھ ان کو بھی دیکھنے کو ملا. بٹ ایشو یہاں پر کیا ہے اطہر صاحب, ایشو یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا نا کہ کیا کسی جگہ کوئی نااہلی تھی, کسی کی لیک آف پریپریشن تھی یا نہیں تھی. ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ریلیف ہے, آپ یہ پرووائڈ کر دیں, آپ یہ کر دیں, وہ کر دیں, بہت اچھی بات ہے. ہمیں نظر بھی آیا بہت کچھ ساؤتھ پنجاب کے اندر, ملتان کے اندر پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر سب نے بہت کچھ کیا. لیکن کیا اس سے پہلے کچھ ایسا کیا جانا تھا جو نہیں کیا گیا؟ یہ ہم ادھر ادھر سے سنتے تو ہیں لیکن وہ کانکریٹ بات ابھی بھی ہمارے سامنے نہیں آتی. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ آپ اوور آل دیکھیں, اوور آل اگر یہ فلڈز کسی میں نے فلڈز کو بڑے قریب سے, میں نے 2010 کے اندر, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا بڑی بری ڈیوسٹیشن تھی. تو جو آپٹکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کا ایک بڑا پیوٹل رول ہوتا ہے. آپ کا وزیر اعظم, آپ کا وزیر اعلیٰ, آپ کے وزراء اگر تو لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں پھر تو کوئی اثر پڑے گا, چھوٹا موٹا لوگوں کے ہوگا کہ یار چلو کچھ کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں ہوگا سرے سے کچھ اور ان کو یہ ملیں گے کہ یار ان کو تو اپنے للے تللے پڑے ہوئے ہیں, تو بہت بہت زیادہ ریزنٹمنٹ اور غصہ آتا ہے. میں اس بات کو بالکل رد نہیں کروں گا کہ لوگ اس وقت غصے میں ہیں, لوگ ہرٹ ہیں, لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اطہر صاحب جو اس وقت آپ بھی جانتے ہیں وہ کہ آپ کا بھی دیہاتی علاقے سے تعلق ہے, میرا بھی دیہاتی علاقے سے تعلق ہے, جو ڈپرائیوڈ ہے, جو مشکل میں ہے, اس کو نہیں پرواہ کہ قطر میں کیا ہو گیا ہے تو وہاں وزیر اعظم کیوں گئے ہیں یا کتنی اہمیت ہے, ان کو نہیں پرواہ کہ صدر مملکت کے دورہ کتنا ہے, میں یا جاپان جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کو پنجاب کا کیا فائدہ ہوگا. وہ چاہ رہا ہے کہ میری مدد کریں پہلے. تو obviously optics جو ہے optics جو ہے they do matter, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ بزنس بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اچھا, ایک اور جو چیز ہے وہ بھارت کے ساتھ گزشتہ روز ہمارا میچ ہوا, میچ سے پہلے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, میچ کے بعد اگین انہوں نے پہلگام کا ذکر کر دیا. اب یہ بھارت کیوں ہمیشہ اس میں پہل کرتا ہے؟ اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو چیئرمین پی سی بی صاحب ہیں وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, میرے سے آپ سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ کیسے بھارت کی پراکسیز بلوچستان میں وہ کیا کروا رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہ کیا کروا رہے ہیں. لیکن ہمیشہ بھارت انٹرنیشنل کسی بھی سٹیج پہ آ کے وہ اس قسم کی بات کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. ہمیں کیوں اتنے عادت ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں اور پھر ری ایکشن دیں؟ ہمیں تو پہلے نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو اصل میں دہشت گردی تو یہ لوگ کروا رہے ہیں. بات یہ ہے اطہر صاحب, میں تو بحیثیت ایک پاکستانی یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں کل بھارت سے میچ جیتنا چاہیے تھا, یا ایٹ لیسٹ ایک تگڑا میچ ہونا چاہیے تھا, میں پتہ لگے. اس طرح کا میچ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کل ہوا. باقی باتیں تو بات کی, ہاتھ ملانا اور نو ہاتھ ملانا. سب سے پہلے تو ہم نے وہاں پر کیا کیا, کیا آپ کا میرا سنڈے خراب نہیں ہوا؟ پاکستان کے تمام لوگوں کا جو دنیا میں دیکھ رہے تھے اس میچ کو خراب ہوا. اور تو یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کسی نے ہاتھ ملایا نہ ملایا. جہاں تک بات دوسری آپ نے درست کہی کہ یہ تو بھارت نے کرنا تھا اور وہ پہلے ہی ہیلے بانے کے لیے ہم نہیں کھیلیں گے, یہ کریں گے. تھوڑی سی میرے خیال میں اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا کہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پاکستان کا کیا. اب تو جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی, وہ ان ریئیکشن ہے, I'm sure وہ اچھے فیصلے کر رہے ہوں گے پی سی بی. لیکن یہ بات اس میں میں نہیں سمجھوں گا کہ بغیر وزن کی ہے کہ جی ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا, اور شاید ہمیں پریمپٹ کر لینی چاہیے تھی ان کی یہ موو کہ وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں گراؤنڈ کے اندر آ کے.
ہماری پلاننگ بہتر ہونی چاہیے تھی. لیکن مور دین اینی تھنگ ایلس ادر صاحب, یہ بات آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو اپنے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, تو آپ کا ایکشن کیا ہونا تھا؟ آپ کل ایک بہترین میچ کھیلتے, لڑ کے ہارتے, وہ ایک اور چیز تھی. لیکن آپ نے تو بالکل ہی, وہ تھکا ہوا میچ تھا, اس میں کیا پہلی اننگ کے بعد ہی پتہ لگ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک. اچھا, آج علی امین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ آج دوبارہ گئے خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیے, جو لوگ علی امین گنڈا پور صاحب پر یہ الزام لگاتے ہیں نا, فرینکلی اسپیکنگ, کہ جی گنڈا پور صاحب جی اپنی مرضی سے خان صاحب کو نہیں ملتے, میں کہتا ہوں وہ غلط کرتے ہیں. وہ تو بالکل حقائق سے کہ منافی بات ہے. میں آپ کو یہ بات آن دا بیسس آف انفارمیشن کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں, کب ملاقاتیں ہوں گی, کب بند ہو جائیں گی, کب بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, یہ سب کچھ گنڈا پور صاحب کی یا کسی عدالتی فیصلے کے بدقسمتی سے نتیجے میں نہیں ہوتا. یہ ظاہری بات ہے, جہاں فیصلے لیے جاتے ہیں طاقتور حلقوں میں, وہاں لیے جاتے ہیں. لہٰذا گنڈا پور صاحب کے اوپر یہ الزام تراشی کہ وہ جان کے, ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا, علی امین گنڈا پور صاحب بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں, لیکن ان کو اپنی وزارت اعلیٰ کی کرسی بہت پیاری ہے, وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن پھر ان کے مسائل ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو بھی خوش کرنا ہے. 4 باتیں آج انہوں نے جو بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے, آپ دیکھیے گا, انہوں نے اپنے لیے پھر ایک خود کو ایک جلتے تبے پر کھڑا کر لیا ہے. کیونکہ جو انہوں نے آج شہداء کی جنازوں میں شرکت نہ کرنے کو ڈیفینڈ کیا ہے, وہ اور ڈیفینڈ انہوں نے اور کہا کہ یہ فضولیات کی باتیں ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی نا عاطف صاحب کہ شہداء کے جنازے میں آپ کا بے شک تناؤ ہو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے, شہداء تو میرے یا آپ کے یا گنڈا پور صاحب کے تو نہیں ہے, وہ تو ملک کے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جب آج بات ہوئی تو ہمایوں احمد صاحب میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا جی میں تو اس کو کہیں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ انڈیفینسیبل ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے آن پارٹ آف کے پی گورنمنٹ. جانا چاہیے تھا ہم سب کو وہاں پر, کیونکہ یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے. سو گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہ ہونا از ناٹ بیکاز آف گنڈا پور صاحب انٹینٹ. وہ پھر ظاہری بات ہے کہ اجازت ہوگی تو ہو جائے گی, ملاقات نہیں ہوگی تو 6 مہینے اگلے نہیں ہوگی. اچھا, علیمہ خان صاحبہ بھی اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے وہ تب تک نہیں سنی جائے گی جب تک توشہ خانہ 2 میں سزا نہیں ہو جاتی, وچ مینز کہ خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں گے. تو آپ کو اسی طرح چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے, کل بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ وہ اڈیالہ کی بیرک ہل گئی اور دروازے بس کھلنے والے ہیں اور ان کو ادھر موو کر دیا جائے گا, ادھر کر دیا جائے گا. پھر آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست سامنے آ گئی ایک شہری کی جانب سے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے, انہیں اڈیالہ جیل سے موو کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ موو کیا جائے گا یا فی الحال سٹیٹس کو ہی ہے؟ دیکھیے, اگر موو کیا بھی جائے گا تو وہ کہیں ان کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے سویٹ میں تو نہیں, پریزیڈینشیل سویٹ میں تو نہیں کیا جائے گا, زیادہ سے زیادہ ایک جیل سے کسی اور جیل میں کر دیا جائے گا. ایک بات ہاں, اگر اللہ تعالیٰ نے صحتیاب رکھے, جو کہ باتیں پھیلائی گئیں کہ پتہ نہیں ان کو خدا نہ خواستہ کیا, کچھ لوگوں نے تو یہ تک باہر بیٹھ کے کہہ دیا نا کہ ان کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی بالکل ان کی خراب ہو گئی ہے صحت, بلکہ جبکہ ان کی ہمشیرہ نے فرمایا کہ وہ بالکل ماشاءاللہ اپنی اچھی ہیلتھ میں. نیچرل بات ہے, ایک آپ کی ہیلتھ میں ڈکے آتا ہے. ہم 2 گھنٹے کو جیل میں گزارے تو خان صاحب تو 2-2.5 سال سے جیل میں ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو یہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ذکر کیا, بدقسمت سی بات ہے اطہر کاظمی صاحب, یہ شاید کچھ ایسا ہی ہے, یہ اس میں مجھے کچھ تبدیلی بھی نظر نہیں آتی, اور شاید ہم تاریخ یا تو دہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وقت کو کہ تاریخ کو دہرا رہا ہے, یا ہم پھر ایک اور نئی تاریخ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلا جا رہا ہے معاملہ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ توشہ خانہ 2 میں کنوکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کسی اور میں کنوکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ باتیں بات کی ہیں. خان صاحب کو رکھا جائے گا جیل کے اندر ابھی بادی النظر میں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی باہر آ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو دیگر سیاسی معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی بہتری آئے گی یا پھر فی الحال اسی طرح سچویشن چلے گی؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں پنجاب میں فلڈز آئے, بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب پنجاب کے اندر کیا کوئی آپ کو سپیس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جہاں تک کنسرن کرتی ہیں؟ اطہر صاحب, میری اور آپ کی خواہش تو یہی ہے کہ ان کے پاس سیاسی سپیس ہو. آج
ورلڈ ڈیموکریسی ڈے ہے تو ہماری دنیا میں رینکنگ بحیثیت ایک جمہوریت کیا ہے یہ بھی شاید ہمیں اندازہ ہے. اور باقی تو جو اس طرح جناب خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو اس وقت نیچر ہے آف دا اسٹیٹ وہ کیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاسی سپیس ہونی چاہیے, اور جو جماعتیں آج اقتدار میں ہیں یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بحیثیت جماعت سیاسی سپیس ہو, کچھ ماحول کھلے اور ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہو جو کہ obviously ود ان دا باؤنڈریز آف لا ہو, لیکن بالکل سیاسی سپیس نہ ہونا یا سلسلہ خراب ہونا میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی ہمارے ملک کے جمہوری کریڈینشلز کے لیے اس میں کوئی آپ کو چینج نظر آ رہی ہے کہ پنجاب میں کوئی سیاسی سپیس ملے گی؟ اس لیے کہ علی امین صاحب نے بھی آج کہا کہ بھائی اکیلے کے پی کے نے تو نہیں نکلنا تھا, باقی سب لوگوں نے بھی نکلنا تھا, اور پنجاب کی اکثر بات ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی وہاں پہ بڑی سختی ہے, تو وہ کوئی سختی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب میں؟ معذرت کے ساتھ اطہر صاحب, جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے نا وہ نکلتے ہیں, پھر گرفتاریاں دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. پنجاب کے اندر مطلب آپ دیکھتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے نومبر کو بھی 2 مہینے بعد نومبر آ جائے گا, 1 سال پورا ہو جائے گا, تو کون سی پولیٹیکل موومنٹ پنجاب سے نکل سکی ہے جو تحریک انصاف کر پائی ہے؟ جب لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے پھر آپ ہر ضلع کے اندر اگر 5-5 10-10 ہزار بندہ بھی نکل آئے اس میں کتنے لوگوں کو کوئی گرفتار کر کے اندر ڈال لے گا؟ جس گراؤنڈ سویل کی بات ساری تحریک انصاف کر رہی ہے وہ کہاں نکلتے ہیں؟ لوگ نہیں نکلتے. اگر نکلے تو کس کی کال پر نکلے, کون نکالے انہیں؟ میس موبلائزیشن اگر تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ کرے تو وہ کس کی وجہ سے, کون ہوگا اس کا ٹارچ بیئرر, وہ تو نہیں ابھی پتا. منیب فاروق صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو جوائن کرنے کے لیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اسرائیل نے جو کچھ قطر میں کیا اس کا رسپانس بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تمام وہاں پہ سربراہان مملکت بھی موجود ہیں, لیکن کیا اسرائیل اس وقت فکر مند ہوگا کہ مسلمان ممالک میرے خلاف یہ اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں, یا پھر اسرائیل کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی؟ اور دوسرا, امریکہ کا اور مغرب کا اس میں کیا کردار ہے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. سینئر صحافی ثقلین امام صاحب ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. ثقلین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. یہ ساری صورتحال دیکھ کے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر پریشانی ہوگی؟ پتہ ہی نہیں, اسرائیل امبولڈن ہے, اور جس طرح کا مسلمان ملکوں کا ریئیکشن آیا, خاص طور پہ جس طرح امریکہ نے ایک بظاہر مذمت کی لیکن ساتھ ہی اسرائیل کے حملے کو ایک وردی کہا ہے. وردی مطلب یہ کہ ورتھ ڈوئنگ, کہ ٹھیک ہے یہ اس نے سوورنٹی کی خلاف ورزی کی ہے جو کہ حقیقت میں خلاف ورزی کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بڑے آرام سے کہا ہے کہ اس ورتھ یعنی جو اس نے حملہ کیا ہے اور حماس کے لوگوں کو جو ٹارگٹ بنا کے ختم کرنے کی کوشش کی جس میں عام لوگ مرے بھی ہیں, وہاں پہ دوسرے حماس کی جو نیگوسیشن ٹیم تھی اس کا تو ڈائریکٹ کوئی ممبر ہلاک نہیں ہوا, لیکن یہ جو خالد الحیہ ان کے بیٹے ہلاک ہوئے اور 4 اور اہلکار حماس کے ہلاک ہوئے, اور ایک آپ معلوم سیکورٹی کے جو قطر کی سیکورٹی کے آدمی وہ ہلاک ہوئے تھے. تو اس بارے میں جب اس نے کہا کہ ورتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کلیئرلی اسرائیل کو کلین چٹ دے دی ہے عملی طور پہ. صرف اس حد تک مذمت جو ہے یہ ایک رسمی بیان ہے, تو اسرائیل امبولڈن ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اسرائیل کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں اب ان کے پاس یہ ایک قسم کے امریکہ کی طرف سے اپروول موجود ہے کہ وہ کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو سارے آپ عرب اور مسلمان ممالک کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں, یہ جو بھی حکمت عملی آگے لے کے چلیں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان ریالٹی یہ سارے ممالک اکٹھے ہیں اور یہ ایک ون پیج پہ ہیں؟ قطعی نہیں. میں اس پہ بھی دوبارہ کہوں گا, قطعی نہیں. مسلمانوں کی جو آپس میں تقسیم ہے یہ خوفناک حد تک گہری ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک طبقہ, مسلمان ملکوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو مسلسل اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے, اور 3 ممالک نے یہاں کے جو ہیں صرف گلف اسٹیٹس کی, یعنی یہ جو پرشین گلف کی جو عرب ممالک کی جو ریاستیں ہیں جن میں بحرین ہے, جن میں متحدہ عرب امارات ہے, اور خود قطر جو ہے ان کے تعلقات ہیں. قطر نے باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں قائم کیے ہوئے, لیکن پھر رابطے ہیں, ٹریڈ آفیسز ہیں. بحرین اور متحدہ عرب امارات کے باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں, اور یہاں پہ جو ان کی تقسیم ہے, پھر ان کی تقسیم بڑی بڑی عجیب شکلوں کی ہے. ایک تو یہ ایران کا ایک ساتھ جو ملے ہوئے عرب ممالک جن میں لبنان کہہ لیں, یمن کہہ لیں, یہ پہلے سیریا تھا, یہ اس دھڑے میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے. پھر ایک طرف عرب ممالک کا دھڑا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ مسلمان, پاکستان جیسے ملک ہے, انڈونیشیا جیسے ملک ہے, ملیشیا جیسے ملک جو ہیں,
یا افریقہ کے جو مسلمان ممالک ہیں، ٹیونس ہے، ایجپٹ ہے، ان کے سب کے الگ الگ پالیسی ہیں اور الگ الگ امریکہ کے ساتھ مفادات ہیں. تو یہ متحد صرف اس حد تک ہے عوام کو دکھانے کے لیے. پریکٹیکلی یہ دے آر ٹوٹلی ڈس یونائٹیڈ. بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ جو 6 ریاستیں ہیں گلف کی، یعنی جی سی سی جس کا رکن خود قطر بھی ہے، ان کی آپس میں یہ حالت ہے کہ عرب اور متحدہ عرب امارات ماضی میں قطر کے ساتھ ان کے بڑے خراب تعلقات رہے، اور ابھی بھی ایک ان سب کے آپس میں ایک وہ ہے مقابلے بازی ہے کہ کون امریکہ کے زیادہ قریب آتا ہے اور کون ایک دوسرے کی قیادت سنبھالنے کی یا خطے کی قیادت سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. سعودی عرب کی کوشش ہے کہ قطر کو دبا کے رکھا جائے، اور قطر اور سعودی عرب کی کوشش ہے کہ متحدہ عرب امارات کو دبا کے رکھا جائے. متحدہ عرب امارات کی کوشش ہے کہ وہ اور سعودی عرب مل کے قطر کو دبا کے رکھیں. ٹھیک. تو یہ ہم سب چیزیں. اچھا سر، اس میں ایک اور جو پوائنٹ ہے کہ آپ خطے کے اندر بہت ساری جو کارروائیاں اسرائیل کرتا ہے، یقیناً اس کو امریکہ سے گو ایڈ ملتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں خطے کے اندر جس سے اسرائیل نے امریکہ کو بھی انڈرمائن کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اگر اس کو میں دوسرے انداز سے کہوں تو وہ یوں لگتا ہے مجھے کہ اس وقت امریکہ پورا ایک ملک، پورا ریاستی نظام، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہاسٹیج ہے. اسرائیل کا وزیر اعظم جب امریکہ آ کے ان کی کانگریس سے خطاب کرتا ہے تو اسرائیل کے وزیر اعظم کو وہ پذیرائی ملتی ہے جو امریکہ کے اپنے صدر کو نہیں ملتی ہے. اور اس کی مثال ہم خاص طور پہ باراک اوباما کے زمانے میں دے سکتے ہیں. جو بائیڈن جو کہ اسرائیل سے تھوڑا سا ٹائٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی طرح نو کر سکے، جو کہ اور پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت مکمل طور پہ اسرائیل کا ہاسٹیج ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ او بیڈ بوائے، آئی ایم ناٹ ہیپی، اس کے علاوہ وہ اور کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کو پتہ ان کی لمیٹڈ ووکیبلری بھی ہے، تو وہ ایک اچھی قسم کے بیان بھی نہیں دے پاتے. وہ یہی اس حد تک، تو جس سے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی خائف ہے. اور وہاں بہت سے لوگ تو وہاں پہ یہ تبصرہ کرتے ہیں مغرب میں، بلکہ خاص طور سے امریکہ میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کیونکہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات تھے، اور جیفری ایپسٹین کی جو جتنی بھی فائلیں ہیں ان میں اس کے جتنے بھی کلائنٹس یا دوست رہے ہیں، وہ سب کے ساتھ سیکس ابیوزز کرتے رہے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہے ہیں. اور شاید ان سب کی ویڈیوز یا تصویریں جو ہیں وہ جیفری ایپسٹین کے باسز جو بھی ہیں، شک یہ جا رہا ہے کہ یہ موساد کا ایک آپریشن تھا، تو ان سب کی تصویریں ان کے پاس ہیں. اور اس میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. ابھی آپ نے نہ سنا ہوگا کہ برطانیہ کے جو امبیسڈر تھے مینڈلسن، جو امریکہ میں تھے، ان کی ای میلز آئی ہیں جن ای میلز میں بہت ہی پیٹر مینڈلسن. جی پیٹر مینڈلسن. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر اب مسلمان ممالک اور عرب ممالک جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے اور اس طرح چیزوں کو لے کے چلیں گے، سب سے زیادہ پریشر کدھر سے آئے گا؟ یورپی یونین سے آئے گا مسلمان ممالک کے اوپر؟ امریکہ سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ اور کیا یہ سب کچھ کرنے دیں گے اگر سیریس پیمانے کے اوپر یا سیریس لیول کے اوپر اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیل کے خلاف؟ اگر کوشش ہوئی کہ جائے، جس کے امکان میرے خیال میں 5% بھی نہیں ہے، اگر کوشش کی جائے تو یہ مسلمان ممالک کیا ہے، صرف جی سی سی کے اپنے 4 جو بڑے ملک ہیں جن کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، اگر یہ بائیک آؤٹ کر دے کہ ہم نہیں سیل کریں گے جب تک کہ اسرائیل کو لگام نہیں لگائی جاتی، تو پوری دنیا ہل جائے گی، کیونکہ تیل کی قیمتیں جو ایک دم سے ڈبل ہو جائیں. تو جب یہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا. اور جو ریزولوشن کے ابھی تک منظور ہونے میں جو اتنی تاخیر ہو رہی ہے، یہ تاخیر اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ بن نہیں رہا اندر. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی جو سخت اقدامات کے امکانات ہیں وہ بھی مذمتی حد تک ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے اگر اس سے بھی زیادہ سخت ہوئے تو یہ لوگ جو اکارڈ، جو ابراہم اکارڈ میں جو دستخط ہوئے ہیں، جو انہوں نے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، مطلب متحدہ عرب امارات، بحرین جو ہے یا خود قطر جو ہے، یہ اسرائیل سے مکمل طور پہ تعلقات جو ہے ختم کرتے ہیں. ان کی یہ بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے اقدام کی ضرورت نہیں ہے. ایک مذمتی بیانات آئیں گے، کوئی اقتصادی فوجی عمل تو بھول جائیں بالکل، ان میں کسی کی ضرورت نہیں. ورنہ قطر کے پاس آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جو فوجی اڈے ہیں ان کا سب سے بڑا فوجی اڈا جو ہے العدید کا ہے. العدید میں بہترین قسم کے ریڈارز لگے ہوئے ہیں، کچھ وہاں سے حرکت نہیں ہوئی. یعنی خود امریکی اڈے نے
قطر کو محفوظ کرنے کی، تحفظ کرنے کی، اس کو دفاع کرنے کی کوئی کوشش ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے تو جب یہ حالات آپ اندازہ لگا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ثقلین صاحب ذرا آخر میں بریفلی بتائیے گا، یہ جو مغرب میں ہم دائیں بازو کی جماعتوں کا ایک رائز دیکھ رہے ہیں، چاہے فرانس میں ہو، دیگر جگہوں پہ ہو، اب برطانیہ میں بھی ویکنڈ کے اوپر ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ ہوا، اگین دائیں بازو کے جو لوگ ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، فار رائٹ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ کیا یہ کوئی اس طرح کی چیز پورے یورپ میں چل رہی ہے، اکراس نارتھ امریکہ چل رہی، کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرینڈ تو ہے، پورے یورپ میں ہے، لیکن کسی ملک میں زیادہ ہے، کسی ملک میں کم ہے۔ جہاں زیادہ ہے وہاں کے اپنے حالات ہیں، سب ملکوں میں ایک جیسا ٹرینڈ نہیں ہے۔ مثلا فرانس میں یہ کمزور ہے، ناروے میں یہ کمزور ہے، سویڈن میں یہ کمزور ہے، لیکن آپ کو بیلجیم میں بھی کمزوری لگے گا، اب یہ بڑھ رہا ہے۔ جبکہ آپ کے جرمنی میں دیکھیں، جرمنی میں بڑھا ہے، اب یہ انگلینڈ میں بڑھ رہا ہے، امریکہ میں تو آپ ان کا صدر ہی بیٹھا ہوا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہ دراصل انتہائی دائیں بازو کے ایک رہنما ہیں، اور بظاہر وہ جس طرح بھی پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے جو چارلی کرک جن کو ابھی قتل کیا گیا ہے وہاں پہ یوٹا ریاست میں، یہ بہت نفرت آمیز چیزیں پھیلایا کرتے تھے۔ اور بلکہ یہ اکیلے نہیں، آپ کے جو وہاں پہ ایلان مسک جو ہیں، انہوں نے خاص طور پہ وہاں پہ اسی قسم کی دائیں بازو کے جو نظریات ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، بلکہ صرف کوشش ہی نہیں کی، برطانیہ میں جو اس وقت جو بڑا اضافہ ہوا ہے، یہ تھوڑا بہت تو رہا ہے دائیں بازو کا ہمیشہ ایک پارٹی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ٹوری پارٹی کے لیے ہے، کیونکہ ٹوری پارٹی کے اپنے حامی لوگ جو ہیں وہ ریفارم پارٹی کی طرف جا کے، جو نائجل فراج کی ہے، اور نائجل فراج کو بھی جو بڑا خطرہ آ رہا ہے وہ ٹومی رابنسن سے آ رہا ہے، جس نے یہ ابھی جو جلوس جو نکالا لاہور میں اینٹی امیگرینٹ، لندن میں جو امیگرینٹ اینٹی امیگرینٹ جلوس نکالا ہے، یہ ٹومی رابنسن اس کا مین تھا، وہ کیا کہتے ہیں آرگنائزر۔ جی جی، تو یہ نائجل فراج کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو یہ بڑی بڑی اس قسم کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ان کی جو اصل وجہ ہے اس پر نہ لبرلز بات کر رہے ہیں، مطلب نہ لیبر پارٹی والے بات کر رہے ہیں، نہ ڈیموکریٹس والے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو انتہائی دائیں بازو کی جو تنظیمیں طاقت پکڑ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یورپ نے کئی 2-3 دہائیوں سے ویلفیئر کام کی طرف فنڈز کم کیے ہیں، اور پرائیویٹائزیشن بہت ساری کی ہے، امیروں کے پر ٹیکس کم کی ہے، جس سے دولت کی جو تقسیم ہے اس میں فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے، امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو غربت بڑھی ہے، اس غربت کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ تمہارے ساتھ جو برائیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ امیگرینٹس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اپنے اقتصادی نظام کی طرف یہ نئی ذمہ داری ڈال رہے ہیں اس پر۔ ٹھیک ہے ثقلین امام صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔